बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, प्रोग्राम मीटअप विद सोबिया खान के साथ मैं आपकी मेज़बान सोबिया खान। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में जिस तरह मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाती है, इसी तरह आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बड़ी स्पेशल पर्सनालिटी हैं और एडवोकेट भी हैं, इंजीनियर भी हैं और चेयरमैन मंजिल मुराद पार्टी भी हैं। जी, कामरान हफीज चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। जी जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, कामरान साहब, मैं यही जानने की कोशिश कर रही थी, सबसे पहले तो एडवोकेट भी हैं और इंजीनियर भी हैं, ये कनेक्शन कैसे है? दरअसल मैंने इनिशियली सिविल इंजीनियरिंग की लाहौर यूनिवर्सिटी से, और इंजीनियरिंग करने के बाद डिफरेंट जॉब्स करता रहा और आखिर में मैं गवर्नमेंट सर्विस में चला गया, सही, प्रोफेसर कमीशन टॉप करके। और फिर मैंने सिविल सर्विस की, ग्रेड 18 में रहा, 19 में रहा, इवन 20 में भी रहा, और कोई तकरीबन 26 साल के लगभग से कुछ ज़्यादा सर्विस की है मैंने। तो अभी मेरी 7.5 साल सर्विस रहती थी और मेरे ग्रेड 19 में 12 साल हो चुके थे। और इस दौरान मैंने जो सर्विस की, मैं सिस्टम से टकराता रहा। मुझे जो चीज़ ठीक नहीं लगती थी, मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन का मेहनत नहीं की, किसी के साथ ठेका नहीं मारा, किसी के दरवाजे पे नहीं गया। So you are not a fan of any political party? Not at all. तो वो मैंने जितना भी हक लिया वो अदालतों से लड़के लिया। सही। तो उस दौरान मेरा वकला में जाना आना बहुत था, और अपने मुतअद्दिद मुकदमात में खुद ही बनाता था, बहसीयत इंजीनियर भी खुद बनाता था, उनके रिप्लाई भी खुद तैयार करता था। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ऑलमोस्ट तमाम मुकदमात जीते। अच्छा। तो वो उनमें उठने बैठने से मुझे शौक हो गया कि मैं लॉ करूं। और दूसरा ये था कि जब तक मैं खाली इंजीनियर था तो मुझे जो टीवी पे मुनाज़रे चलते थे, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मुकन्ना, अदलिया, एग्जीक्यूटिव ये क्या बात करते हैं, डिफेक्टो डे जोरो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आती थी ये मुल्क कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा, हम राइट ट्रैक क्यों नहीं चले, हम मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर पाया। इन दो असबाब की वजह से मेरा शौक हो गया कि मैं लॉ करूं। तो मैंने ड्यूरिंग सर्विस ही डिपार्टमेंट को लिखा कि इवनिंग क्लासेस हैं, मेरे सर्विस शेड्यूल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और स्टेशन पर ही हूँगा, स्टेशन पर ही है, तो मुझे इजाज़त दे दे तो मैं लॉ कर लूँ। तो उस वक्त के हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने परमिट कर दिया, तो मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया। मेरा एकेडमिक करियर ऐसा था कि मैं कश्मीरी स्टूडेंट्स में से जो अमंग द कश्मीरी लॉट, मैट्रिक में मैं टॉप था। कश्मीर से आपका ताल्लुक? जी, बेसिक कश्मीरी हूँ, लेकिन जम्मू रेफ्यूजीज में से हूँ। मेरी ब्रॉटअप सारी पंजाब की है। डोमिसाइल मेरा भावलपुर का है। अच्छा। ददियाल मेरा सियालकोट है। ये सारे ही शहर हो गए, तो फिर बेसिकली आप जो कश्मीर से ब्रॉटअप यहाँ से है, लेकिन हम लोग रेफ्यूजीज में से हैं जो कश्मीर से आए और फिर इधर सेटल हो गए। थोड़ा सा मैं बता दूं, मेरे जो परदादा थे वो महाराजा हरी सिंह के साथ वजीर कानून थे, वजीर का ओहदा था। उस वक्त के चीफ कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी थे। सही। तो दादा मेरे जो थे वो सेशन जज रिटायर हुए आज़ाद कश्मीर से, जज हाई कोर्ट थे, खुद अपने खिलाफ खुद फैसला दिया, और सेशन जज रिटायर हुए। और मेरे वालिद जो थे वो भी इंजीनियर थे, और वो यहाँ से पंजाब से SC कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट रिटायर हुए। अच्छा। और मेरी ज़्यादातर फैमिली वेल प्लेस्ड है। मेरे अभी बेनोई हैं, कमिश्नर भी रहे हैं फैसलाबाद, अभी वो DG अपना सीट्स रिटायर हुए, सारे हम सिविल सर्विस से रिलेटेड है। तो वो लॉ का मुझे शौक हो गया, मैंने लॉ किया। लॉ के दौरान ही मैं उस वक्त अपने राइट के लिए लड़ रहा था। मेरा 2009 से राइट था ग्रेड 20 का, जो मुझे नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, सही। और बगैर किसी वजह के मैं डिप्राइव चला रहा था। तो मैंने सेकेंड ईयर में लॉ में पढ़ते हुए, मैं चूंकि इतने वसाइल नहीं थे मेरे, और मेरे जो मुखालफिन थे वो बहुत तगड़े थे, वो वहाँ के जो महंगे तरीन वकील हायर कर सकते थे, तो मेरे खिलाफ 4 टॉप के लॉयर उन्होंने हायर किए हुए थे। यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह एसएम ज़फर एतजाज़ हसन नाम है, उस तरह आज़ाद कश्मीर में राजा नीव, KD खान, समी खान और दीगर ये तगड़े वकील समझे जाते हैं। तो सेकेंड ईयर लॉ में पढ़ता था, तो मैंने एक दिन अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मैं अपने मुकदमात को लड़ूंगा। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मैंने जब मैट्रिक में मैंने टॉप किया, मतलब कश्मीरियों में से टॉपिस्ट था, FSC में कश्मीरियों में से टॉपिस्ट था, इंजीनियरिंग के 4 सालों में मैं कश्मीरियों में से टॉपिस्ट था, प्रोफेसर कमीशन किया, टॉप किया। फिर मैंने जब लॉ किया तो AJK के 8 इदारों में से 678 स्टूडेंट्स थे, उसमें से मैंने 30वीं पोजीशन ली, जो सेकंड है उसके मेरे 1 नंबर का फर्क था।
اچھا ابھی میں سیکنڈری میں پڑھ رہا تھا تو ایک دن میں نے نماز پڑھ کے, تو میرے اتنے وسائل نہیں تھے, میں مہنگا وکیل افورڈ نہیں کر رہا تھا, تو میں نے اپنی مسز کو کہا کہ میں اپنے مقدمات اب خود لڑنے لگا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, کل آپ نے دنیا کے لڑنے ہیں تو اپنے خود لڑیں. یہ بات ہے اکتوبر 2013 کی. اچھا. تو میں نے اکتوبر 2013 میں تمام عدالتوں میں جہاں میرے مقدمات چل رہے تھے تو میں نے درخواست دے دی کہ میں اپنے مقدمے خود لڑوں گا. صحیح. تو 1 نومبر 2013 میں ہائی کورٹ سے مقدمہ جیت گیا اپنے ان چاروں مخالف وکیلوں کے خلاف. پھر 10 نومبر 2013 میں دوسرا مقدمہ ہائی کورٹ سے جیت گیا ان چاروں وکلاء کے خلاف. پھر میں 23 نومبر 2013 ٹرائبیونل سے مقدمہ جیت گیا انہی تگڑے وکلاء کے خلاف. پھر میں 26 نومبر 2013 دوسرا مقدمہ ٹرائبیونل سے جیت گیا ایک ہی مہینے میں. اور فائنلی 29 نومبر 2013 یعنی ایک ہی مہینے میں 29 نومبر 2013 میں سپریم کورٹ سے بھی جیت گیا. اور میں نے ایک ہی ماہ میں 5 مقدمات جیت لیے. اور جب بھی میں کہیں پہ آرگومنٹ کرتا تھا وہاں پہ تو پوری کورٹ بھر جاتی تھی اور کوریڈور تک لائر ہوتے تھے. جب میں میرے ٹاپ کے لائر جو اپوننٹ تھے وہ آدھا گھنٹہ بحث کرتے اور میں جو واپسی جواب میں 4-5 منٹ کی بحث کرتا اور وہ میں جیت جاتا مقدمہ. تو جب میں باہر نکلتا تو لائر سارے میرے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے. سر کیا کر رہے ہیں آپ, کس سے ہو سروس میں, یو آر اے ویری گڈ لائر, تو آپ کیوں نہیں لا پریکٹس کرتے. تو اس سے میرا اشتیاق اور بڑھنے لگ گیا لا میں. دوسرا یہ کہ جب میں نے لا کیا تو مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ مقننہ عدلیہ یہ کیا ہے. پھر مجھے جب میں نے اپنے رائٹ کے لیے لڑنا شروع کیا تو میں نے سول سروس ایکٹ پڑھا. مجھے تو تب پتہ چلا کہ میں نے تو غلطی سے غلامی لے لی. میں سمجھا تھا میں افسر ہوں, میں تو غلام بن گیا. اس میں تو میرے پاس کوئی بیسک رائٹ ہی نہیں ہے. میری تو کوئی ڈیفامیشن کر دے تو میں اس کی بھی جب تک گورنمنٹ سے پرمیشن نہ لوں اپنی عزت کو تحفظ کے لیے بھی میں مقدمہ نہیں کر سکتا. پھر اور کئی قسم کی اس میں لمیٹیشنز تھی. میں تھاٹ کہ مجھ سے تو غلطی ہوگی, میں نے تو تعلیم ساری زندگی کی حاصل کر کے تو میں غلاموں کی منڈی میں جا کھڑا ہوا جس کا نام پروفیسر کمیشن تھا. تو میں نے پھر فیصلہ لے لیا کہ میں نے آئندہ اپنی زندگی آزاد جینی ہے اور کسی مقصد کے لیے جینی ہے اور میں نے یہ غلامی مزید نہیں کرنی. تو یہ بات ہے 2000 مطلب اس کے بعد جتنا ٹائم تھا جی وہ میں نے مہینے گن کے گزارے 25 سال پورے کرنے کے لیے. جو مینڈیٹری تھے 25 پورے وہ بھی میں شاید پہلے چھوڑ دیتا, ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتا. میرے ایک بڑے پیارے آفیسر تھے, میرے استاد بھی, ایکچولی مجھے انہوں نے بڑا ایجوکیٹ کیا, دل سے ان کی دعا نکلتی ہے. انہوں نے مجھے کہا کامران 25 پورے کریں, اپنے بچوں کا رائٹ نہیں چھوڑنا. اور میں نے ایک مہینہ گن کے گزارا. لیکن میں اس ڈیوریشن میں پھر میں نے تمام مقدمات خود لڑے اور اراؤنڈ 70 مقدمات لڑے اور کوئی بھی مقدمہ میں میرٹ پہ لوز نہیں کیا. تو بیسیکلی آپ کے مقدمات کس کے حوالے سے ذاتی سروس میٹر تھے. میری سروس میٹر پہ بہت اچھی کمانڈ ہے. اچھا. بائی بینگ انجینئر لائر میں انجینئرنگ کے کیسز کو بہت اچھا انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. اچھا. پاکستان میں اور بھی بہت سے انجینئر لائر ہوں گے لیکن جو ریناؤنڈ انجینئر لائر ہیں وہ مجھ سے پہلے 2 ہیں. ایک سجاد قریشی صاحب ہیں, ان کی بگ بکس بھی ہیں فیڈک کے اوپر, یہ وہ, لیکن کوئی میرا خیال ہے انہوں نے اتنی زیادہ عدالتی مقدمات نہیں لڑے. دوسرے بلال خواجہ صاحب ہیں کراچی میں اور وہ بہت ریناؤنڈ ہیں, بہت بڑا نام ہے ان کا انجینئرنگ لا میں. اور آپ اللہ کے فضل سے اس پورے ریجن میں ہوں. اگر آپ ہائی کورٹ کی لسٹ نکالے تو آئی ایم دی اونلی انجینئر لائر. اچھا. تو میری خواہش بھی یہ تھی کہ مجھے یا تو سروس میٹر کے کیسز ہیں یا انجینئرنگ ریلیٹڈ, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب سروس میٹر پہ بھی 3 مقدمے میں لڑے, تینوں جیتے میں نے. اور ابھی تک میں نے جتنے مقدمہ لڑے سنگل بھی میں نہیں ہارا, ٹاپ کے لائرز کے مقابلے میں بھی نہیں ہارا. اور اب اللہ کے فضل سے میرے پاس تمام بڑی کنسٹرکشن کمپنیز کے کیسز ہیں. اچھا. اور میرا مطلب اس وقت جو 6 یا 7 مقدموں کی کوٹیشن ہے وہ 3.5 کروڑ کی ہے فیس کی. تو لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ انجینئرنگ کمپنیز مجھ پہ بہت اعتبار کرنے لگی کیونکہ ان کے اوپر تھلے میں نے مقدمے جیتے. اور دوسرا ان کو مجھے کچھ بتانا ہی نہیں پڑتا, وہ کاغذ چھوڑ جاتے ہیں. کیونکہ میں انجینئرنگ کو بھی سمجھتا ہوں, لا کو بھی سمجھتا ہوں, تو میں خود بہت اچھا کیس تیار کرتا ہوں. اور جہاں بھی میرا کیس پڑھا جاتا ہے انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا, میرا ہر کیس جہاں بھی پڑھا گیا بہت اپریشیٹ ہوا. تو اس طرح سے یہ ایک امپورٹنٹ فیلڈ ہے. جتنے بڑے پروجیکٹس بنتے ہیں, موٹر وے ہے یا آپ کی میٹرو بس ہے, نیا ایئرپورٹ ہے, احتساب بیورو کے کیسز ہیں, اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں جو ٹیکنیکل نیچر کے ہیں, یا ڈیم بنتے ہیں, کوئی بھی پروجیکٹ جب بڑا بنتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں امپلائر میں, کانٹریکٹر میں اور دی انجینئر, یہ 3 امپورٹنٹ ہے. ان کے درمیان کانفلکٹ آ جاتے ہیں, پرائسز کے, ریٹس کے, اینڈ آف دی پروجیکٹ بھی آتے ہیں. اس کے لیے maybe I am the most suitable
पर्सन बाय बीइंग एन इंजीनियर लॉयर कि मैं उसको अच्छा लड़ सकता हूँ. तो वो उस वजह से मुझे उसमें बड़ी सहूलत है. और आता कि मजे की बात है कि मैं बहुत सी कोर्ट्स में जब आर्गुमेंट कर रहा होता हूँ टेक्निकल इशू पे, तो जजेस नीचे से पढ़ लेते हैं कि ये इतनी अच्छी इंजीनियरिंग पे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है. तो नीचे पढ़ लेते हैं कि इंजीनियर लॉयर है, तो वो फिर मुझे प्रोनाउंस ही इंजीनियर साहब कर रहे होते हैं अदालत में भी. तो इस तरह से. तो दूसरी बात ये थी कि मेरा 2010 से ये व्यू था जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया और मैंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा. मैंने लॉ की कोई किताब नहीं है जो मेरे सिलेबस से मुताल्लिक थी जिसका कोई एक लफ्ज छोड़ा हो. सही. 2-3 दफा जरूर पढ़ी. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है. तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से और एक हम ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी से बेहतर कोई चीज नहीं. लेकिन डेमोक्रेसी की दो फॉर्म है. एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का जो सिंबल है ना इस वक्त, वो है अमेरिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल. और पार्लियामेंट्री का जो है ना वो ब्रिटिश है. मैं ये समझना चाहता था कि हमने पार्लियामेंट्री लिया, क्यों लिया, और पार्लियामेंट्री के बेनिफिट और डीमेरिट क्या है. और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि दीन इस्लाम में तर्ज हुकूमत नहीं दिया गया, कुरान सुन्ना में तर्ज हुकूमत नहीं है. कुरान और सुन्ना में है कि जो इस्लामिक स्टेट होगी उसका सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्ना होगा. लेकिन अगर हम अपनी इनिशियल खिलाफत की जो हुकूमतें उनको देखें तो उनके 3-4-5 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं. नंबर 1 रूल बाय वन मैन, खलीफा. नंबर 2 शूरा जो उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसका कोई रोल एग्जीक्यूटिव में नहीं था. उनमें से कोई गवर्नर नहीं था, कोई वजीर नहीं था और कोई दूसरा पोर्टफोलियो नहीं था. उनका काम लेजिस्लेशन था, एग्जीक्यूटिव के रोल और जुडिशरी के रोल को ऑब्जर्व करना था. सही. और तीसरा जो जुडिशरी थी वो सुपीरियर थी. हाकिम वक्त को भी एग्जाम्पशन नहीं थी, एक आम आदमी तौर पर पेश होना पड़ता था. और एक खलीफा के जाने पर अगर जिस वक्त वो काजी खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस मनसब पे रहो, कि तुमने मेरी हैसियत को देखा. और फिर उसमें इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो लोग उस वक्त बनते थे खलीफा या वो उनकी जो शूरा थी यानी उसके मेंबरान, वो उस दौर के लिटरेट लोग थे. उस दौर के कुछ ना कुछ फहम फरासत का जो भी म्यार था उस पे पूरे उतरने वाले लोग थे. और उनका इंतखाब आम आदमी नहीं करता था, उनका इंतखाब भी उस दौर के फहम फरासत के लोग करते थे. मीनिंग देयर बाय कि अगर इसकी कोई बेस्ट मॉडल इस वक्त दुनिया में मौजूद है, उसकी राइट रेप्लिकेशन, मैं ये समझता हूँ कि दीन इस्लाम उनका सुप्रीम लॉ नहीं है. दूसरा उसमें 2 खामियां और हैं. लेकिन हमारी खिलाफत की बेस्ट रेप्लिकेशन अगर किसी ने की है ना, वो अमेरिकन फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है. अच्छा, वो क्या है? एग्जैक्ट उसी का पिक्चर है. उसी का पिक्चर आप देखें रूल बाय वन में उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, उसका कोई शख्स दूसरा पोर्टफोलियो नहीं रखता. उधर मिनिस्टर्स नहीं है, मिनिस्टर कोई भी नहीं है. वहां पे प्रेसिडेंट की डिस्क्रीट है कि वो जिसको चाहे वजारत दे और उसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. और लेकिन उस पे चेक है लेजिस्लेटिव बॉडी का कि उसे मेजॉरिटी कंसेंट ऑफ द सेनेट रिक्वायर है. ठीक है. और वहां पे जुडिशरी सुपीरियर है. लेकिन उन्होंने एक चीज की खामी की, उन्होंने एक आम बंदे का वोट भी नहीं खत्म किया, लेकिन उन्होंने इसके लिए वोट कॉमन आदमी का नहीं यूज किया. उन्होंने ये किया कि उन्होंने हर 25,000 लोगों पर एक इलेक्टोरल इलेक्ट करवाते हैं. फर्दर जो इलेक्शन वो इलेक्टोरल इलेक्ट करता है. लेकिन मैं उसका एक एक्सरसाइज यहाँ पे भी एक फौजी जो हमारे हुक्मरान रहे उन्होंने की थी सदारती की, उसमें खामी ये है कि वो जो इलेक्टोरल्स होते हैं उनको खरीद लिया जाता है, वो बिक जाते हैं. मेरी इसके ऊपर जो राय थी, चूंकि मेरी जो राय थी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी, और दूसरी बात ये कि मेरा कोई मोटिव या मेरा ये नहीं था कि मैंने किसी पावर पॉलिटिक्स में जाना है. मेरी ख्वाहिश एक थी कि मैं प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की फाउंडेशन रख दूं. इसलिए मेरी पार्टी का नाम मंज़िल मुराद है. ये तराने से है. इसके बारे पे भी मैं आपसे करूंगी. जस्ट ब्रीफ कर दो. मंज़िल मुराद है यानी हमने जाना किस मंजिल पे था, हम जा किस रुख रहे हैं. सही बात. ठीक है. एक मेरी लॉ फर्म का नाम भी ब्रिक बाय ब्रिक है. अच्छा. यानी इल्म जो है ये ब्रिक बाय ब्रिक बढ़ता है, मुआशरा ब्रिक बाय ब्रिक तरक्की करता है. जो चीज भी है ब्रिक बाय ब्रिक. तो मेरे उसके लोगो है कि एक बड़ा आदमी तराजू लेके जा रहा है इंसाफ का, और छोटे बच्चे की उंगली साथ पकड़ी हुई है इंसाफ के रास्ते पर ले जाने के लिए, और उस पर स्टैचू ऑफ जस्टिस भी बनी हुई है. मैं कभी भी नाइंसाफी का मुकदमा नहीं लड़ता. मैं इंसाफ के रास्ते में एक लम्हे की रुकावट का मुकदमा भी नहीं लड़ता. लेकिन जब मैं इंसाफ का मुकदमा ले लेता हूँ, आप बिलीव करें, मैं किसी जज से भी नहीं लड़ता.
میں جو بات کرنی ہوتی ہے وہ ڈٹ کے کرتا ہوں, کوئی خوف نہیں کرتا. تو میں صرف انصاف کی لڑائی کرتا ہوں. تو میرا یہ تھا کہ میں نے پھر ایک علیحدہ پارٹی بنائی. میری کوشش ہے کہ اس کے تھرو میں ایجوکیٹ کر پاؤں کہ ہمیں درست رستہ کیا ہے جس پہ جانا ہے. اور میں جیسے کہ آپ کی پارٹی ہے منزل مراد پارٹی, جس کا آسان انگریزی ترجمہ دی ڈیسٹینیشن پارٹی, جس نے بھی ڈیسٹینیشن اپنی حاصل کرنی ہے, جس نے بھی ایک منزل مقصود پہ پہنچنا ہے. اپنی حاصل نہیں کرنی, یہ ہے کامن ڈیسٹینیشن آف جو ہماری قوم ہے اس کی. صحیح. وہ تھی کیا؟ آج ہو یہ رہا ہے, ہم ایک کنفیوز نظام کو لے کر چل رہے ہیں. ہم سب کنفیوز ہیں کہ حل کیسے نکلے گا. بالکل. اور میں جب لا کر رہا تھا نا تو مجھے پھر شوق ہو گیا, میں ڈرامے اور فلمیں دیکھنا چھوڑ دی. میں بہت شوق سے دیکھتا تھا, میں نے ایک عرصے سے کبھی کوئی ڈرامہ فلم دیکھی. میں جتنے مناظرے ہوتے ہیں, کو بھی ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کا شوق ہے, میوزک ہر انسان کو ہوتا ہے. اچھا, ہر نارمل انسان کو ہوتا ہے. اچھا, میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو میں مناظرے دیکھتا تھا نا, تو میں جب نشری یہ بڑے بڑے کچھ سن رہا ہوتا تھا تو میں اس وقت ابھی لا کر رہا تھا, تو میں سوچتا تھا یار یہ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں, میرے تو اوپر سے گزر جاتی ہیں, سمجھ نہیں آتی, تو یہ کیا میں یہ کبھی سمجھ پاؤں گا. پھر ایک سٹیج آئی کہ جب مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگ گئیں, اور آپ بلیو کریں کہ اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بھی شخص مجھے اس قابل نظر نہیں آ رہا جو اس قوم کو کی درست رہنمائی کر رہا ہو. اور میں نے یہ کیا کہ میں نے تمام مسائل جو میں نے سرونٹ ہوتے ہوئے آئیڈینٹیفائی کیے, اس کی وجہ یہ تھی اگر میں سسٹم کا حصہ ہوتا نا, میں مشکلات سے نہ گزرتا, میں سیکھتا بھی نہ. میں نے چونکہ سسٹم کے اگینسٹ ونڈ فائٹ کی ہے اور اکیلے کی ہے. سسٹم کے اگینسٹ آپ نے فائٹ کی ہے, اس سے میں نے سیکھا بہت. اسے سیکھا ہے آپ نے, اور اسی بارے میں ہم آپ سے ڈسکشن بھی کریں گے. جہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ انٹرٹینمنٹ کی بات, تو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یہ بات تھی کہ اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نا جب وہ کسی عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم موویز نہیں دیکھتے, ہم گانے نہیں سنتے, ہمارا کوئی شوق نہیں. تو وہ ایک شوق ان کا چینج ہو جاتا ہے, وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا ہے یا جس کے ساتھ بھی, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ایک وقفہ ہوا ہے بریک کا. جی ناظرین, بریک کے بعد ملتے ہیں, اسٹے ود اس. Welcome back, Nazreen. Program Meet Up with Sobia Khan. I am your host, Sobia Khan, and we have a guest, Advocate Engineer Kamran Hafiz Chauhan. جی کامران حفیظ چوہان صاحب, ہم بات کر رہے تھے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, تھوڑا لائٹر موڈ پہ بھی جاتے ہیں. دیکھیں جی, کہ جو اکثر ہوتا ہے نا کہ لوگ کبھی پہنچ جاتے ہیں اس مقام پہ, تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو شوق ہی نہیں ہے نا ٹی وی ہم دیکھتے ہیں. اب تو میں بھی سم ٹائمز یہ کہتی ہوں کہ میرے پاس ٹی وی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا, میں ٹی وی دیکھتی ہی نہیں. تو کبھی کبھی یہ بھی سچویشن آتی ہے, لیکن ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ جب میوزک چل رہا ہو تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم سن لیتے ہیں, میوزک کا تھوڑا سا انجوائمنٹ بھی ہونی چاہیے, روح کو سکون دینا چاہیے. دراصل میں نے زندگی میں جب بھی جو کام کیا نا بھرپور طریقے سے کیا. صحیح. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ اپنے بچے کو بہت جلدی بوڑھا کر لیتے ہیں, بڑا کر لیتے ہیں. میں نے آج تک اپنے اندر کے بچے کو فلی پال کے رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اللہ کی فضل سے مجھ میں آج بھی ایٹ دی ایج آف 56 ایئر دل تو بچہ نہیں 56 ایئر ترنگ موجود ہے ہر قسم کی. میں میوزک اونچا سنتا ہوں, بہت اچھا میوزک سنتا ہوں. میری ہر گاڑی میں ایمپلیفائر ڈیک لگا ہوا ہوتا ہے. میرے پاس جو بھی گاڑی ہوتی ہے, میں اسے نہیں کہہ رہا کہ ہے تو انلیگل, لیکن اپرچونیٹی ملے تو میں بہت دوڑاتا ہوں. اور مجھے کوئی راستے میں دوڑانے والا مل جائے تو میں شکر پڑتا ہوں کہ میرا سفر جلدی گزر جائے گا. اچھا. رکھتا بھی ہے ہیوی گاڑیاں اور وہ دوڑتی بھی اچھی ہیں. تیسری بات یہ کہ اچھا میوزک ہو, اچھا ماحول ہو, ناچنے کو بھی تیار ہو. بالکل. کوئی جو زندگی کے لمحے ہیں ان کو تو میں بھرپور جینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو لائیولی ہونا چاہیے, زندگی بھرپور طریقے سے جینی چاہیے. میں زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. بالکل صحیح. میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ جتنا باقی بچا ہے اسے بھرپور جینا چاہتا ہوں.
اور اس کو بھرپور جینے میں دیکھ کے مجھے بھی موٹیویشن ہو رہی ہے. جینے میں جتنی بھی اپرچونٹی مجھے ملے میں کبھی بھی نہیں پاتا. کل سے میں نے بھی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا نہیں چاہیے. اس ایک گھنٹہ میوزک، ایک گھنٹہ مووی. نا آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، میری ایک ایج 56 ایئرس ہے جی. میں اگر ایک لمحے کے لیے سوچوں کہ میرے پیچھے جو زندگی گزری ہے، یو بلیو کہ ایک گلمپ میں میرے سامنے اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے. اگر 56 ایئرس کی جو ایج میری گزری ہے وہ ایک گلمپ میں گزرتی ہے، آئی ایم 100% شیور کہ ریسٹ آف دی لائف جو ہے اس سے چھوٹی ہے. تو اللہ کے ہاں جانے میں آپ کو جس احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ کبھی اپنے ارد گرد ناانصافی نہ کریں. ہماری پکڑ ہمارے ارد گرد جو ہم ناانصافیاں کرتے ہیں اس پر ہونی ہے. میں بلیو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے، اپنا 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنا کو کہتا ہے. تو اس کو ہماری نماز و روزوں کا کوئی اچار نہیں ڈالنا. یہ اس نے دیا کہ آپ ان کو فالو کر کے اپنے اللہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پر پورا کریں. اور میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ دین اسلام میں اگر آپ قرآن کو اسٹڈی کریں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے مخاطب ہے. نمبر 1 یا الناس، جملہ انسان جو اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. پھر ایک اللہ کا ریوڑ ہے وہ ہے مسلمان، اور جہاں مسلمان ہے مسلمان مرد کے لیے مسلمان عورت، مسلمان عورت کے لیے مسلمان مرد، ایک مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ سیکنڈ کیٹیگری. لیکن جو اللہ اپنا سپیریئر میسج دیتا ہے نا وہ صرف اس ٹائم مومن کو بلاتا ہے. اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ یہاں ناسوں میں سے ہیں. ہم لوگ مسلمان کی جہاں اللہ مسلمان سے مخاطب ہے یا ہم مومن کے زمرے میں آتے ہیں. اور اگر کسی سے پوچھیں یا میرا بچہ ہی مجھ سے آگے پوچھے کہ پاپا میں تو یہاں ناسوں سے بھی نکلنا چاہتا ہوں، خالی مسلمان تک بھی رہنے کو نہیں، جو اللہ کا سپریم میسج ہے اس کے لیے میں ریسیپٹیو بننا چاہتا ہوں، تو میں مومن کیسے بنوں. صحیح. تو میں ایک چھوٹی سی تعریف سامعین کے لیے دے رہا ہوں. میری رائے ہے، وہ کہا گیا نا کہ جو اللہ کو مانتا ہے مسلمان ہے اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے. میں اس کو تھوڑا سا فردر ایلسٹریٹ کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی عالم دین میں اسے اختلاف کر لیں تو مہربانی کر کے نہ کیجیے گا. میں اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں، میری جتنی عقل اور علم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے انسان تجھے میں نے ہڈی گوشت خون سے پیدا کیا جیسے میں دیگر جانوروں کو پیدا کیا، لیکن پھر تجھ میں نے اپنی روح پھونک. اللہ کی روح جو ہے وہ ربی خواہش ہے، اللہ کی پراپرٹیز. اللہ نے اپنی پراپرٹیز کے لیے جو 99 نام استعمال کیے، رحمان، رحیم، کریم، رزاق، حفیظ، وکیل، حکیم، جتنے بھی استعمال کیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انسان کی پوری زندگی اللہ اور انسان جو ہے اس کا تو آپس میں موازنہ ہے انفینٹی اور زیرو کا، کوئی کمپیریزن. لیکن ایک گاڑی بڑی ہے جس پر میں باہر آیا ہوں اور ایک چھوٹی ہے جس کو بچہ ریڑتا ہے. اگر اس کی کچھ مماثلت ہے آپس میں چلنے میں تو یہ اس کی کچھ نہ کچھ کاپی ہے. 100 میں سے 1%. میری رائے میں جس انسان کی زندگی جس دن ختم ہوتی ہے وہ اللہ کے ان 99 ناموں میں سے جس نام کو اپنی کیپیسٹی میں فلفل کرتا ہے، اس نے کوئی ایسا بزنس کیا جس سے کئی گھروں کے رزق چلے، یا دوسروں کے لیے وہ ایسا کرتا تھا جس سے ان کے رزق میں کوئی بہتری اضافہ ہوتا تھا، وہ رزاق کے زمرے میں. جو شخص دوسروں کی حفاظت کے لیے کوئی رول پلے کرتا ہے، فوجی ہے، وکیل ہے، ان کی اخلاقی حفاظت، ان کی رائٹس کی حفاظت، یا ان کی جسمانی پولیس والا ہے، یا کوئی ایک عام شہری دوسرے کی جان بچانے کے لیے آگے آ جاتا ہے، میں اس کو حفیظ کے زمرے میں سمجھتا ہوں. جو شخص کسی کو عقل کی بات سمجھاتا ہے، کسی کو ہیلتھ پہ اچھی ٹپ دیتا ہے، کسی کو کوئی قابل بات بتاتا ہے، وہ حکیم کے زمرے میں آتا ہے. جو لوگوں کے لیے کمفرٹ کا، لوگوں کے لیے فارگیونیس کا ہے، وہ رحمان اور رحیم اور غفور کے زمرے میں آ رہا ہے. اور اس طرح کر کے مختلف نام. لیکن جس شخص کے اندر کوئی شخصی طور پہ کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو اللہ نے اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کی، اللہ نے اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، اللہ نے اپنے آپ کو منافق نہیں کہا، اللہ نے اپنے آپ کو ریاکار نہیں کہا، اللہ نے اپنے آپ کو کینہ پرور نہیں کہا. میرا فیتھ اس بات پر ہے کہ جس کی پوری زندگی کے کنکلوژن میں کوئی ایسی پراپرٹی ڈرائیو ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے نام سے ایسوسیٹ نہیں کی، میری طرف سے وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ تہجد پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ حجوں پہ حج کرے، الحاج بن جائے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مومن کی تعریف میں آتا ہے.
میری بلیف یہ. اور اللہ کے پاس اللہ نے 2 رائٹ ڈٹرمن کیے قرآن میں, ایک حقوق اللہ, ایک حقوق العباد. حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ نے کہا میں غفور الرحیم ہوں, میں معاف کرنے والا 70. لیکن میں نے آج کل دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ حقوق العباد کے بجائے حقوق اللہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں. آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ نے یہ نہیں کیا, حجاب نہیں کیا, یہ نہیں کیا. بھئی وہ تو آپ کا اور اللہ کا, وہ آپ کا اور اللہ کا کنیکشن ہے. تو لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ آپ حقوق العباد کے بارے میں بات کریں کہ جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں تو وہ کہتا ہے میں رحمان الرحیم ہوں, غفور الرحیم ہوں, یہ اختیار ہی میں نے اپنے پاس رکھا. تو اللہ کے پاس اپنے اعمال کی پنڈ کے زوم میں نہیں جائیے گا. بالکل. اللہ کے پاس اللہ سے مغفرت کی طلب پہ جائیے گا. بالکل. اور کسی کا اگر حج قبول ہوتا ہے تو مجھے پکا یقین ہے اس کا اگر حج قبول ہو گیا تو جو تقصیر اس سے حقوق اللہ کے معاملے میں ہوئی ہے وہ اس حد تک ہے. حقوق العباد کے معاملے میں اللہ نے واضح دیا کہ اس کا معاف کرنے کا اختیار میں نے اپنے پاس نہیں رکھا. یہ انسان کا اور ہماری جنتوں اور جہنموں کا تعین. بالکل صحیح ہے. ٹوٹلی جو زیادتیاں حقوق العباد میں کریں گے یہ اس کی بنا پہ ہوگا, اور ہماری جہنموں کا تعین اس پہ ہونا ہے. میں بتاتا ہوں. اور جو نماز روزہ اور یہ اللہ نے ڈالا یہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے اور آپ کے دنیاوی ایکٹ کے درست رکھنے کے لیے. اگر کسی شخص کے نماز پڑھنے جانے اور نماز پڑھ کر واپس آنے اور روزہ رکھنے اور روزہ کے بعد یا حج کرنے کے بعد اگر اس کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تمام نمازیں روزے اور حج ایسے کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے تو ہو جاتے ہیں. میں بتاتا ہوں وہ نمازیں روزے اور حج وہ نمازیں روزے اور حج وہ ہے جو اللہ نے کہا نا میں تمہارے منہ پہ ماروں گا, یہ وہ ہے. ایک بات بتا دوں. دوسری بات رکھتا ہوں, اصل میں نے دیکھا دنیا, چونکہ میرا سب سے بڑا شوق جو ہے وہ ہیومن اسٹڈی ہے. میں جس بندے سے انٹریکٹ کرتا ہوں میں اس کی موومنٹ, باڈی لینگویج, اس کی گفتگو, ہر چیز کو مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے میری موومنٹ چیک کر رہے ہیں. میں بہت مائنیوٹ اسٹڈی کرتا ہوں اور بڑا ریسیپٹیو ہوں اس معاملے میں. اچھا, میرے جتنے لوگ ہوں ان کی ایک ایک موومنٹ کو میں ان کو دیکھ بھی نہ رہا ہوں, میں ان کو تب بھی سمجھ رہا ہوں. ہاں نہیں, میں وہ کہنے لگا تھا ایک سیکنڈ کہ میں بڑی دنیا سے ملا, مجھے کنسیپٹ کلیئرٹی نہیں نظر آئی. لوگوں کو درست راستے کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں. بڑے بڑے علم رکھنے والوں کے پاس یہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کس رخ ہے اور کرنا کیا ہے. ہم روز کا جو زندگی کا ڈھول ہمارے ڈلا ہوا ہے نا اس کو اچھے سے اچھا پیٹنے پہ تلے ہوئے. اور ایک چیز اور میں کلیئر کر رہا ہوں کہ حقوق اللہ تو اللہ کے حقوق ہیں, لیکن حقوق العباد لوگ یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ یہ صرف بندے کے حقوق ہیں. صحیح بات. یہ بندے پہ اپنے ارد گرد جملہ جانداروں اور غیر جانداروں کے حقوق ہیں. میرا بلیو یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تو مجھے پودے کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کا پتہ نہیں توڑنا چاہیے. اگر میں اس کا پتہ توڑ لیتا ہوں, اللہ میرا بلیف ہے کہ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے اس پتے کو توڑا کیوں توڑا. تو میں کہتا ہوں جی میں اس کا ٹیکسچر دیکھنا چاہتا تھا تو اللہ معاف کر دے گا. میں کہوں گا اس کی میں نمی کو یوٹیلائز کرنا چاہتا تھا, اللہ معاف کر دے گا. میں کہوں گا اس کے تیلے کو میں نے دانت میں مارنا تھا, اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر وہ کہے گا مجھے تو نہیں پتا, میں تو کھڑا تھا, میں پتہ راستے توڑ دیا, تو میرا بلیو ہے کہ اللہ یہ کہے گا کہ وہ ایک جیتا جاگتا جاندار تھا جس کو میں نے زبان نہیں دے رکھی تھی, اور تمہارے پاس کیا جسٹیفیکیشن تھی کہ تم نے ایک جاندار ختم کر دیا. اسی طرح میں آپ کے ادھر آیا ہوں, آپ لوگ نہیں ہیں, میں پیچھے بیٹھا ہوا آپ کی اس کرسی پہ, یہاں پہ وہ چابی سے چپڑی کر جاتا ہوں, اسکریچ کر دیتا ہوں. یہ کوئی چیز دنیا میں مجھے کسی نے پوچھنا, مجھے بلیو ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ لکڑی میں نے پیدا کی تھی, ایک کاریگر نے اس مہینے سے بنایا, اس کے پیسے آپ نے ادا کر رکھے تھے, میں کون تھا اس پر چڑکیاں مارنے والا. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جتنی جاندار غیر جاندار چیزیں, کتا بلی جانور, ان سے جو ہم سے نیگلیجنس یا ناانصافی ہو رہی ہے نا, اس کی ہم سے باز پرس ہونی ہے, اور اسی کی بنا پہ ہمارا جنت جہنم کا تعین ہونا ہے. اچھا چلیں, میں آپ کی منزل مراد پارٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کچھ کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا, اس کے منشور کے بارے میں, اور بیسیکلی یہ پارٹی آپ نے کیوں بنائی, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور بنا کر تو اب اس کا کیا آپ کا رد عمل ہے, اور اس کو کیا کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے کو اتنے وسائل نہیں تھے جب میں سروس چھوڑ کے آیا. میں نے 26 سال سروس کی اور بڑے بڑے عہدوں پہ رہا,
جب میں چھوڑے میرے 4 ہوتے تھے اس وقت. میں سی لوکل گورنمنٹ تھا, میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ اینٹی کرپشن تھا, میں پرائم منسٹر مانیٹرنگ کمیشن کا آنریری ممبر تھا, میں ڈپٹی کمشنر کے انڈر جو ڈیولپمنٹ تھی اس کا ہیڈ تھا. لیکن اللہ کا میں بہت شاکر ہوں کہ میں اس وقت بھی کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور میں آج بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. میرا یا میرے بچوں کا کوئی گھر نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم بغیر کبھی چھت کے رہے نہیں ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مکمل رزق حلال تھا, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا اس غلیظ رزق سے جان چھوٹ گئی ہے. اور آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں فیئر کیس لیتا ہوں, فیئر لڑتا ہوں. میرے کلائنٹ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, میرے کلائنٹ کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. جب تک میں نے مقدمہ تیار کرنا ہوتا ہے اس وقت تک میں جان نہیں چھوڑتا جب تک میں کلیئر نہ ہو جاؤں کہ مقدمہ کیا ہے. لیکن جب میں مقدمہ لے لیتا ہوں پھر میرے کلائنٹ کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. میں اس کو آنے جاتے ہوئے اب 1000 دے جا 2000 دے جا, نیور ڈیڈ دیٹ. میں نے جو فیس کہی ہوئی ہے میں نے وہ لینی ہے, اس کے بعد وہ چاہے جہاں مرضی. اور میں ہر ڈیٹ پہ اپنے کلائنٹ کو اطلاع دیتا ہوں کہ نیکسٹ پیشی کب ہے, آج کیا ہوا, نیکسٹ کیا ہوگا. اور اس وقت تک کسی مقدمے کی کسی پیشی سے میں کبھی بھی ایبسنٹ نہیں ہوا, اور میرے کلائنٹ کو کبھی مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑا. اور لڑنے میں بھی بیسٹ ایفرٹ کرتا ہوں. اس سے میں اپنی گڈ ول نہیں دیکھتا. کوئی جج مجھ سے ناراض ہوتا ہے میری ذات سے تو بے شک ہو جائے. میں نے جس کلائنٹ کا مقدمہ لے رکھا ہے اس کو میں بہت ڈٹرمنیشن سے لڑتا ہوں. میرے اندر ڈر خوف صرف اللہ کی ذات کا ہے. میرے پارٹی کا جو پرسلوگن ہے وہ اللہ اکبر ہے. اب بات یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ پریزیڈنشیل فارم آف ڈیموکریسی لائک ان امریکہ, لیکن ود فیو امینڈمنٹ. 2 امینڈمنٹ ریکوائر ہے. ایک ہمارا سپریم لا قرآن سنا ہونا چاہیے, اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص کسی بھی الیکشن کے لیے آئے اس کی منیمم تعلیم ہونی چاہیے, جس طرح ہمارے اسلامک میں تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کم از کم بیچلر ڈگری یا ماسٹر ڈگری اسپیسیفائی کریں کہ اس سے کم والا شخص الیکشن میں نہیں کھڑا ہوگا. اور دوسری میری فرم رائے ہے کہ الیکٹ کرنے والے جو ہیں ان کی عمر کے علاوہ منیمم میٹرک کی تعلیم ہونا لازمی ہے. آپ جب میٹرک کی تعلیم پر 1 ووٹ کر دیں, جس کی ایف اے کی تعلیم ہے اس کا ووٹ 2 گنا جائے, جس کی بی اے کی تعلیم ہے اس کا ووٹ 3 گنا جائے, جس کی ایم اے کی اس کا 4, جس نے پی ایچ ڈی کی 5, ووٹ گننے کے بجائے ووٹ تولنا شروع ہو جائے گا. نظام بہت کریکٹ ہو جائے گا. دوسری چیز, جب آپ میٹرک سے کم کی تعلیم کا ووٹ ختم کر دیں گے نا, تو جو ہمارے کچھ ڈپرائیو ایریاز ہیں وہاں پہ ہمارے انسان ایسے جی رہے ہیں جن کی جانور کی زندگی اور ان کے انسانوں کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں. اور ان کا جاگیردار کے لیے وہ ان میں مال ڈنگر میں اور ان کے ان آریوں میں کوئی فرق نہیں. میں اس کو فردر ایلیبوریٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کس حد تک وہ مس یوز ہو رہے ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. میں اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا, مناسب نہیں. تو جس دن ہم میٹرک کی تعلیم, اور وہ جاگیردار کیا کرتا ہے, وہ اپنے اپنے علاقے میں ان کو اسکول ایجوکیشن نہیں آنے دیتا, اور جب ادھر سے کوئی ایم پی ایم ایل اے کھڑا ہوتا ہے اس کو وہ ٹھیکہ مارتا ہے کہ میرے اتنے ووٹ ہیں, تو مجھے کیا دے گا, وہ کہے گا پیٹرول پمپ دوں گا, تجھے تھانہ دار تیری مرضی کا ہوگا, جو بھی وہ چاہے گا اس کو ڈیل کرتا ہے, اور ان سب کو ٹرکوں میں بھر کے جا کے ووٹ ڈلوا دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس قسم کے اسمبلی ممبران آتے ہیں اور پھر اس قسم کے ملک کا نظام چل رہا ہے. جب آپ کہیں گے میٹرک کم از کم, تو اس دن وہاں تعلیم جانا شروع ہو جائے گی, اسکول کھلیں گے, اور جب جو بچہ میٹرک کر جائے گا نا اس میں جس میں پوٹینشیل ہوگا وہ آگے نکل جائے گا, تعلیم کا رجحان بڑھے گا. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو پبلک سیکٹر ہے گورنمنٹ سروس, اس کو ہمیں رائٹ سائز کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے. یہ اوور ایکسپینڈڈ ہے, اور جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے وہ چھوٹا پبلک سیکٹر ہے. تیسری بات, رائٹ پرسن آن رائٹ جاب ان اکارڈنس ٹو میرٹ. اور چوتھی, سرکاری ملازمت سے لوگوں کو منسلک ہونا, منطقی نظام دیں اور منطقی تنخواہ پیکج دیں. انڈر پیڈ اور ان لاجیکل سسٹم کے ملازم ایسے ہی ہے جیسے ہم نے سرکنڈے بیچ کے جو کے اگنے کا انتظار کر رہے ہیں. پھر اس کے جب یہ ٹھیک ہو جائے گا پرائیویٹ سیکٹر خود بخود اٹھ جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا سک, انڈر پیڈ, انکمپیٹنٹ, کرپٹ, ان لاجیکل پبلک سیکٹر ہے جس میں اس کو اگنے نہیں دے رہا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے آئین سے لے کے آخری قانون تک کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اتنا ڈیفیکٹو لا لانچ کر دیا ہے, اور میں آپ کو کلیئرلی کہتا ہوں جتنا قانون پاکستان میں اس سے موجود ہے اوور لیجسلیشن ہے اور ڈیفیکٹو لیجسلیشن ہے. اگر اس پورے کا اطلاق کر دیں یہ ملک کھڑا ہو جائے گا. اور آپ بلیو کریں یہ ملک جتنا چل رہا ہے اس قانون کی وائلیشن کر کے چل رہا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو آئین سے لے کے نیچے تک کو ریوزٹ کرنا ہے. ہم نے ہر سطح پہ جسٹس انشور کرنی ہے. ہم نے میرٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. ہمارا محاسبہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ نہیں جو یہ صاحب بیرو کر رہی ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے.
نہ یہ کوئی ادارہ ہے، نہ اس کا کوئی ملازم سول سرونٹ ہے، ایکسپلوٹیشن کے لیے رکھا ہوا ہے اور کئی ادارے، یہ سارا کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ میری کوشش ہے کہ میں اپنے ہر پروگرام سے لوگوں کو کوئی ایجوکیٹ کروں، ایٹ لیسٹ میکسیمم لوگ آن بورڈ ہو جائیں. مجھے پاور پالیٹکس نہیں، میں نے کوئی الیکشن لڑ کے میں نے کہیں نہیں پہنچنا، نہ میں پہنچ سکتا ہوں، نہ میرے پاس اب اتنا وقت بچا ہے کہ میں کسی بڑے عہدے پہ منصب پہ پہنچ جاؤں گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ طاقتور ہیں، جو لوگ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ کاش میرے بات سے کوئی پوائنٹ اٹھا لیں، کوئی بہتری لے جائیں اور ہمارے بچوں کے لیے بہتر مستقبل بنائیں. تو یہ ایشو ہے سر. اچھا، یہ آپ کے سارے جو نہیں، سارے نہیں ہیں، یہ میں نے آج جو آپ سے بات کی ہے کچھ آپ کے ہیں، یہ 5% بھی نہیں. 5% بھی نہیں. آپ کو کم از کم 20 پروگرام اور کرنے پڑیں گے تو آپ کو پورا کلیئر ہوگا کہ میرا کرنے کا کیا. تو بھی آپ کے ساتھ کتنے لوگ اس میں منسلک ہیں، آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں کچھ؟ میں نے پارٹی کے ساتھ بہت لوگ متفق بھی ہیں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں انسان سے نہ دھوکہ باندھی، نہ انسان سے کوئی چیز مانگنا پسند کی، نہ میری تمام تر امیدیں اللہ سے. میں نے اپنی پوری زندگی اللہ پہ تکیہ رکھ کے، میں نے ایک بچہ گینڈے کھڑ میں گر گیا، میں نے چھلانگ ماری، میں نے 35 منٹ گینڈے کو فیس کیا، وہ بچہ بچ گیا. ڈر خوف میرے اندر کہیں نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا، مرنے کو لیے ہر وقت تیار ہوں. میں سے اتنی سی بات کہتا ہوں، مجھے بندے سے کوئی توقع نہیں ہے، نہ میں بندوں کے اوپر بلیو کرتا ہوں. میرا تکیہ رب پر ہے، میرے پارٹی کا پہلا نعرہ اللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، بندے کی خوشنودی سے مجھے کوئی غرض نہیں. جی بہت کامران حفیظ چوہان صاحب، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا، اور واقعی آپ نے بات بہت اچھی کی ہے، جس پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام بھی کریں گے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اللہ، اور ہمارے جزا سزا کا بھی وہی مالک ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، انشاءاللہ آپ کے منشور کے حوالے سے پھر ہم ڈسکس کریں گے. آپ کو کم از کم 2 درجن پروگرام رکھنے پڑیں گے، اور اس ایک فائدہ ہوگا اس کا. میری پارٹی کو وہ کہیں پہنچے نہ پہنچے میٹر نہیں کرتا، وہ ایک فورم ہے جس کے تھرو میں بول رہا ہوں. صحیح. اگر ہمارے تھرو ایک میسج ہمارے سننے دیکھنے والوں کو اور بااختیار لوگوں کو پہنچ گیا، اور ہم اپنی جنریشن اور آنے والی جنریشنوں کے لیے کوئی بھی کردار ادا کر پائے، تو یہ ہماری بخشش کا باعث بنے. جی بالکل. جی اسی کے ساتھ ہی ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں.